ऑटिस्टिक बच्चे के वालिदैन को सबसे ज़्यादा मसला बच्चे के बिहेवियर का आ रहा होता है। उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि वो बच्चे के बिहेवियर को कैसे समझें और इसको कैसे फ़िक्स करें। लास्ट वीडियो में हमने आइसबर्ग मॉडल की बात की थी। आज की वीडियो में हम स्टार अप्रोच की बात करेंगे। स्टार अप्रोच को हम सादा और आसान ज़बान में समझेंगे। ऑटिस्टिक बच्चे बाज़-औक़ात ऐसा नामुनासिब रवैया करते हैं, जैसे ज़ोर-ज़ोर से चीखना, ज़मीन पर लेट जाना या किसी चीज़ को फेंक देना। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा रवैया अक्सर हमें मुश्किल में डाल देता है, लेकिन दरअसल बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी बात समझाने का दूसरा तरीका नहीं जानते। वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि नापसंदीदा चीज़ को बंद करवाना, बड़ों की तवज्जो लेना या बोरियत को ख़त्म करना। इस रवैये को समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो में आइसबर्ग को देखा कि इसके पीछे छुपी हुई क्या वजूहात होती हैं इस और बिहेवियर को हम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। इसी तरह की ये अप्रोच है स्टार अप्रोच। ये एक आसान सा तरीका है जो हमें सिखाता है कि हम बच्चे के रवैये को 4 हिस्सों में बाँट कर देखें। नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा सेटिंग यानी कि माहौल। नंबर टू पर आ जाएगा ट्रिगर यानी कि जो रवैया शुरू हुआ है वो किस वजह से शुरू हुआ है, उसके पीछे कौन सी चीज़ थी। नंबर थ्री एक्शन, बच्चे का क्या अमल है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चीख रहा है या बच्चा रनिंग कर रहा है या कोई भी एक्शन कि बच्चा क्या कर रहा है। नंबर फोर रिजल्ट, इस अमल का नतीजा क्या है। अब हम इस अप्रोच से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्टार अप्रोच हमारी मदद करेगा कि ये जानने में कि बच्चा का रवैया ऐसा क्यों है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या हासिल करना चाहता है और हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं कि वो सही तरीके से वही बात कहे। इधर एक बात याद रखें कि इस अप्रोच से हम ये नहीं चाहेंगे कि बच्चा अगर चीख रहा है तो वो चीखना बंद कर दे या वो हाथ मारना बंद कर दे। इस अप्रोच से हमने ये समझना है कि उसके पीछे चीखने की वजह क्या है और हमने उसको किस तरह से फिक्स करना है। जैसे अगर बच्चा चीखता है खिलौना लेने के लिए तो हम सिखाएंगे कि वो पैक्स कार्ड का इस्तेमाल करे या उंगली से इशारा करे बजाय चीखने के। यानी बच्चा वही बात, वही मकसद एक बेहतर और मुनासिब तरीके से हासिल करना सीखे। यहाँ वालिदैन को ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कोई भी रवैया अचानक नहीं आता। बच्चे का हर रवैया एक मकसद, एक वजह और एक नतीजा रखता है। हमें बस सिर्फ ये सीखने की ज़रूरत है कि हम उसे देख सकें, समझ सकें और फिर उसके मुताबिक मस्बत तरबियत दे सकें। अब हम स्टार अप्रोच में सबसे पहले सेटिंग यानी माहौल या हालात जिनमें ये रवैया हुआ है को देख लेते हैं। सेटिंग से मुराद वो तमाम चीज़ें जो बच्चे के आसपास होती हैं, जैसे कमरे का माहौल, रोशनी, शोर या दर्जा हरारत, वहाँ मौजूद लोग, बच्चा उस वक़्त क्या कर रहा था, उसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत कैसी थी। ये सब चीज़ें बच्चे के रवैये पर असर डालती हैं। देखें, अगर बच्चा शोर में परेशान हो जाता है और आप उसे किसी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ जगह ले जाएं तो वो चीखना या ज़िद करना शुरू कर सकता है। तो उसका असल सबब बदलने वाला मूड या नाखुशगवार माहौल हो सकता है, जो कि सेटिंग कहलाता है। इधर हम सेटिंग को कुछ और मिसालों से देख लेते हैं। जैसे जिस्मानी माहौल, क्या कमरा बहुत शोर वाला है, क्या वहाँ ज़्यादा लोग हैं, क्या रोशनी बहुत तेज़ है। इसी तरह हम आगे एक और मिसाल देख लेते हैं समाजी माहौल, क्या बच्चा किसी ऐसे फ़र्द के साथ है जिससे वो घबरा रहा है, क्या इससे कोई नाराज़ हुआ है। नंबर थ्री पर हम देख लेते हैं जिस्मानी हालत, क्या बच्चा भूखा है, क्या वो उसको नींद आ रही है, क्या वो बीमार है या थका हुआ है। इसी तरह हम जज़्बाती हालत भी देख लेते हैं, क्या बच्चा परेशान है, क्या वो बोर हो रहा है, क्या वो किसी चीज़ से खौफ़ज़दा है। इसको हम अली की मिसाल से देखते हैं। अली जब स्कूल से वापस आता है तो हर बार दरवाज़े पर आते ही रोना शुरू कर देता है। अगर हम सेटिंग देखें तो हमें पता चलेगा वो स्कूल से आया है, थका हुआ है, भूखा भी हो सकता है, शोर वाला घर या छोटे बहन भाई का शोर उसे और परेशान कर रहा है। तो उसका रोना दरअसल इसकी थकावट और शोर की वजह से है, ना कि कोई बुरा रवैया है।
اب جہاں پر والدین کے لیے ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ بچہ اچانک برا رویہ دکھا رہا ہے تو خود سے یہ سوال کریں، اس وقت اس کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے؟ کیا وہ تھکا ہوا، بھوکا، بور یا پریشان تو نہیں؟ کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اسے برداشت نہیں ہو رہا؟ اکثر اوقات صرف سیٹنگ بدلنے سے رویہ بہتر ہو سکتا ہے، مثلاً شور والے کمرے سے نکالنا، روشنی کم کرنا، آرام یا کھانے کا وقت دینا۔ آخر میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ ہمیں الفاظ سے نہیں اپنے رویے سے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا ماحول سمجھ جائیں تو ہم اس کے رد عمل کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب سٹار اپروچ میں نیکسٹ آتا ہے ٹریگر۔ ٹریگر یعنی وہ خاص واقعہ یا لمحہ جس نے بچے کے رویے کو سٹارٹ کیا۔ ٹریگر کیا ہوتا ہے؟ ٹریگر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی رویے کو فوری طور پر شروع کرتی ہے۔ یہ کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی آواز ہو سکتی ہے، کسی کا رد عمل یا کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بچے کا آئی پیڈ بند کر دیا، اگر کوئی اس کا کھلونا لے لے، یا اگر کسی نے زور سے کچھ کہا تو یہ سب اس کے رویے کو ٹریگر بن سکتے ہیں۔ مثال، جب علی کو کوئی اس کا پسندیدہ کھلونا لینے سے روکتا ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے۔ یہاں ٹریگر کیا ہے؟ کھلونا چھیننا۔ مثال 2، جب مریم کو اسکول چھوڑنے کی تیاری کرائی جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ یہاں ٹریگر کیا ہے؟ اسکول جانے کا وقت۔ والدین کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی بچے کے رویے کو صرف ضد یا بدتمیزی مت سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس رویے سے عین پہلے کیا ہوا تھا۔ اگر ہم ٹریگر کو پہچان لیں تو ہم رویے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب سٹار اپروچ کا تیسرا پارٹ ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ بچے کا رد عمل یا عمل۔ ایکشن کیا ہے؟ یعنی وہ رویہ جو بچہ ٹریگر کے جواب میں دکھاتا ہے۔ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایکشن وہ چیز ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ کیا کرتا ہے۔ یہ رویہ بعض اوقات نارمل ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ایسا جو ہمیں نامناسب لگتا ہے۔ مثال کے طور پر چیخنا، رونا، زمین پر لیٹ جانا، کسی چیز کو پھینک یا خود کو مارنا، یہ سب ایکشنز ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہر ایکشن کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ بچہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے۔ مثال، جب بھی عمر کو ہوم ورک کا کہا جاتا ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے۔ ایکشن کیا ہے؟ چیخنا، اور ٹریگر کیا ہے؟ ہوم ورک کی بات۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب آمنہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنے بال کھینچنے لگتی ہے۔ ایکشن وہ کیا کر رہی ہے؟ بال کھینچ رہی ہے۔ ٹریگر کیا ہوئی؟ نہ سمجھ یا ذہنی دباؤ۔ ایکشن پر غصہ کرنے یا سزا دینے کی بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچہ یہ رویہ کیوں دکھا رہا ہے، وہ کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا کس چیز سے رکنا چاہتا ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے تو ہم ایکشن کو بہتر رویے میں بدل سکتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ مار کے کچھ مانگتا ہے تو ہم اسے تصویر دکھا کے مانگنا سکھا سکتے ہیں۔ سٹار اپروچ کا آخری حصہ ہے ریزلٹ، یعنی بچے کے رویے کا کیا نتیجہ نکلا۔ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ریزلٹ سے مراد ہے بچے کے اس رویے کے بعد کیا ہوا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا اس کا رویہ کامیاب رہا یا نہیں۔ اگر بچے کو اس کے مطلوبہ چیز مل گئی، جیسے توجہ، بچاؤ یا کھلونا، تو وہ رویہ دوبارہ کرے گا۔ اس کو اس مثال سے دیکھیں گے کہ جب احمد زمین پر لیٹ جاتا ہے، ماں اسے چیزیں دینا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ اب ریزلٹ کیا ہوا؟ احمد کو چیزیں مل گئیں۔ نتیجہ، رویہ مضبوط ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ سے اسی طرح چیخے گا اور اس کو زمین پر لیٹے گا اور اس کو پتہ ہے ماں اس کو چیزیں دے دے گی۔ مثال نمبر 2، جب سارہ روتی ہے، ٹیچر اسے کلاس سے باہر لے جاتی ہے۔ ریزلٹ، سارہ کو پڑھائی سے نجات مل جاتی ہے۔ نتیجہ، وہ بار بار اس رویے کو دہرائے گی۔ والدین کے لیے اہم پیغام یہ ہے کہ اگر ہم بچے کے غلط رویے پر فوراً وہ چیز دے دیں جو وہ چاہتا ہے تو ہم خود اس رویے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیکھنا ہے کہ رویے کے بعد کیا ہوا، کیا ہم نے انجانے میں اسے انعام دیا، کیا ہم اسے بہتر طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ اب آپ نے سٹار اپروچ کے ذریعے بچے کا رویہ تو دیکھ لیا، اس کا بیہیویئر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ اب ہم آخر میں ان ساری چیزوں کو ایک مثال سے یا ایک کہانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک کیفے میں ہے۔ وہاں بہت شور ہے اور کافی لوگ موجود ہیں۔
والد ڈرنکس اور کیک لینے چلے جاتے ہیں۔ حمزہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے جن کے پاس کرسپ اور پاپ کارن ہوتے ہیں، جو کہ دوسرے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب والد کیک لا کر دیتے ہیں، سیم ناراض ہو جاتا ہے اور کیک کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ والد غصے میں آ کر اس پر چیختے ہیں۔ ماں حمزہ کو کرسپ کا پیکٹ لا دیتی ہے۔ اب ہم اس میں سٹار اپروچ میں موجود ایس یعنی کہ سیٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیفے کا جو ماحول ہے وہ شور والا ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ ہیں۔ حمزہ کے ساتھ اس کے والدین ہیں اور اس کے آس پاس بچے کرسپ کھا رہے ہیں اور پاپ کارن کھا رہے ہیں۔ وضاحت میں ہم کہیں گے کہ حمزہ ایک شور والے کیفے میں ہے جہاں وہ شاید پہلے سے تھوڑا بہت پریشان ہے اور دوسرے بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ اس بات کو بھی محسوس کر رہا ہے کہ اس کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے کھانے کے لیے۔ اب یہاں پہ ٹریگر کیا ہے؟ حمزہ نے دوسرے بچوں کو کرسپ اور پاپ کارن کھاتے دیکھا ہے، جبکہ اس کے والد اس کے لیے کیک لے کر آئے ہیں۔ تو شاید وہ نہیں چاہتا، یا شاید وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا، کیونکہ وہ سمجھا کہ اس کے بابا بھی اس کے لیے کرسپ اور پاپ کارن ہی لے کر آئیں گے۔ تو جب وہ مایوس ہوا تو اس نے کیک غصے میں نیچے پھینک دیا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کرسپ اور پاپ کارن کو۔ اب اس میں ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یہی ہے کہ حمزہ نے کیک کو زمین پر پھینک دیا۔ اب اس کا ریزلٹ کیا آیا؟ یعنی کہ سٹار اپروچ میں اب جو آخر میں آر ہے ریزلٹ، وہ کیا آیا؟ والد نے غصے سے اس پر چیخنا شروع کر دیا اور والدہ نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اس کو اس کی پسندیدہ چیز کرسپ دے دی۔ اب اس کی وضاحت اس طرح سے ہوگی کہ حمزہ کو سمجھ آیا کہ اگر وہ غصہ کرے گا یا کوئی بھی چیز پھینکے گا تو آخر میں اسے وہ چیز مل جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ سارا مسئلہ کس کے لیے تھا؟ والدین کے لیے۔ ان کے لیے کیفے میں حمزہ کا رویہ پریشانی کا باعث بنا۔ حمزہ کے لیے وہ اپنی بات نہ سمجھا سکا اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے چیز پھینک دی، یا یہ کہیں گے کہ چیز اس کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھی تو اس نے وہ پھینک دی، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے مینیجنگ حمزہ's بیہیویئر۔ حمزہ کے بیہیویئر کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا تھا؟ وہ پہلے سے ہی حمزہ کو کیفے کا بتا کر آتے اور اس کو بتا دیتے کہ ہم وہاں جا کر کیا کھائیں گے، یعنی کہ اس کو پہلے سے وہ پریپیئر کر دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یا پھر جب وہ کیفے میں گئے تھے تو وہ حمزہ کو انتخاب کا حق دیتے، وہ اس کو دکھاتے کہ وہ کیا چوز کرنا چاہتا ہے۔ یا اگر وہ نہیں بول سکتا تھا تو یہ لوگ پیکس کا استعمال کر سکتے تھے، یعنی کہ تصویروں کا، جو کہ آپ کو جب بھی آپ کیفے میں جاتے ہیں تو کھانوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، وہ اس میں سے چوز کر سکتا تھا۔ تو یہاں پر کیا چیزیں سب سے افیکٹو ہو سکتی تھی؟ ایک تو ویژول سپورٹ ہو سکتی تھی کہ تصویروں کے ذریعے وہ مینیو کارڈ دکھاتے۔ نمبر 2، وہ اس کو چوائسیز دیتے۔ نمبر 3، یا وہ پہلے سے اس کو بتا کر آتے اور پہلے سے اس کو پریپیئر کر کے آتے۔ نمبر 4، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو رویہ چیزیں پھینکنے والا جو اس کو نہیں چاہیے تھی، گھر پر بہتر طریقے سے پہلے سے بچے کو اس چیز کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ چیزیں پھینکنے کی بجائے ان کو سائڈ پہ کر دے یا پھر نہ کھائے۔ اب وہ سیٹنگ یعنی کہ ماحول میں کیا تبدیلی لا سکتے تھے؟ ایک تو یہ کہ وہ ایسے کیفے کا انتخاب کرتے جہاں پر شور کم ہوتا، یا تھوڑا سا ہٹ کے رش جہاں پر نہ ہوتا وہاں پر بیٹھتے، یا پھر اس کے کانوں کے اوپر جو ہیڈ فون ہوتے ہیں آرام دہ، جس سے بچوں کو جو کہ آٹسٹک بچے اکثر استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کو آوازوں یا شور کم جاتا ہے ان کے کانوں میں، وہ استعمال کراتے ہیں۔ جو اس کو ٹریگر کیا کہ اس نے دوسرے بچوں کو جو کھاتے دیکھا وہی اس نے توقع بنا لی، تو یہاں پر وہ یہ کرتے کہ اس کو یا تو اپنے ساتھ مصروف بیزی رکھتے کہ وہ دوسرے بچوں کے کھانے کو کم دیکھتا، یا پھر وہ اس کو چوائسیز دیتے اور تصویری مدد سے اس کی ہیلپ کرتے کہ اس کے کھانے کے لیے کیا آئے گا۔ اب ریزلٹ کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ چیز پھینکے تو فوری طور پر نہ دیں، مثبت رویے پر تعریف کریں اور پسندیدہ چیز دیں، غلط رویے پر نیوٹرل ریسپانس دیں، نہ تو چیخیں اور نہ ہی ماریں۔ سٹار اپروچ کی مدد سے آپ اپنے بچے کے رویے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے جذبات اور ضروریات کو بہتر انداز میں جان سکتے ہیں اور رد عمل کی بجائے پیش کی تیاری یعنی کہ اس کو پہلے سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔
اس میں ادر آئیڈیاز کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہو سکتے ہیں جیسے کیفے جانے سے پہلے بچے کو سوشل سٹوری سنائیں یا دکھائیں، اس کو تصویری مدد سے پہلے سے پریپیئر کر دیں۔ نمبر 2، اس کو وہ والا چارٹ دکھایا جا سکتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فرسٹ دین، یعنی کہ فرسٹ کیک کی پکچر ہوگی کہ پہلے کیک کھاؤ، اور دین کے بعد کے نیچے لکھا ہوگا ہاں کہ آپ کو پھر کرسپ ملیں گے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں مینیجنگ بیہیویئر کے حوالے سے ماہرین تعلیم اور تھیراپسٹ نے کچھ اصطلاحات استعمال کی ہیں، ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور کچھ کہانیوں کو سٹار اپروچ میں دیکھیں گے، اور اینڈ پر ہم دیکھیں گے کہ مینیج بیہیویئر کی جو اصطلاحات ہم نے سیکھی ہیں ان میں سے کون سی اصطلاح اس کہانی کے اینڈ پہ استعمال کی گئی ہے بیہیویئر کو مینیج کرنے کے لیے۔ ان اصطلاحات میں ہوگی پازیٹیو ری انفورسمنٹ، ڈفرینشیل ری انفورسمنٹ، ایکسٹنکشن، ری انفورسمنٹ آف انکمپیٹیبل بیہیویئر، آلٹرنگ دا انوائرمنٹ۔